बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। जी, आज मैं आपके बीच में एक न्यू मैसेज लेकर आया हूँ जो कि बहुत ख़ास, बहुत अहम है। आपने इसे ज़रूर सुनना है और जाइएगा नहीं, इसे सुनिएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट्स जो है नहीं अभी तक दिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो है ज़रूर दें ताकि पता लगे कि आप जो कुछ देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है या आपके ख्याल क्या है। अपने कमेंट्स में जो है ज़रूर जो है आपने लिखने हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं खुदा के कलाम को पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं अहबार की किताब, तो इस के अंदर हमें खुदा का कलाम जो अहबार बाब नंबर 18 उसकी आयत नंबर जब हम पढ़ते हैं 6 से, तो लिखा है, तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूँ। खुदावंद खुदा आज के कलाम के वसीले आप सबको खुदा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी। अच्छा, आज जो हम खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं, खुदा का कलाम जिस पर आज हम बहुत ज़्यादा बातचीत करने जा रहे हैं, उसका जो मैसेज है, जो मजमून है, अनवान है, वो है जिना। आज हम जिना पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि कौन कौन जिना के जिम्रे में है, कौन कौन जिना कर रहा है। इससे पहले कि मैं उनकी बाबत बताऊं खुदा के कलाम में से, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम खरूज की किताब पढ़ते हैं, इसके जब हम बाब नंबर 20 इसकी आयत नंबर 14 पढ़ें, तो इसमें 7वां हुक्म खुदा मूसा नबी को अपनी कौम के लिए देता है। कहता है कि तू जिना ना करना। तो याद रहे, यही हवाला जो है मैं इस्तिस्ना बाब नंबर 5 उसकी आयत नंबर 18 में लिखेगा, वहां भी यही लिखा है कि तू जिना ना करना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी एक शख्स को जो अमीर था, दौलतमंद था और बादशाही चाहता था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा था कि तू हुक्मों पर अमल कर। और वहां भी कहा था कि तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना। ये हुक्म जो है उसको दिए, तो कहा कि तू इन पर अमल कर। तो उसने कहा, ये मैं इन सबों पर क्या करता हूँ, हुक्मों पर अमल करता हूँ। तो याद रहे कि हो सकता है कि हम में से भी ऐसे हों कि जो उस शख्स की तरह ये कहते हो कि हम भी जो है 10 अहकाम पर अमल करते हैं। तो याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा, अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। तो याद रहे, एक चीज, एक बात की कमी है। तो इसी तरह हम भी जो है अपनी नजर में रास्तबाज बने हैं, लेकिन याद रहे कि हम जो हैं जिना के जुमरे में आते हैं, हम जिना करते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी, जब हम पढ़ते हैं अपना मत्ती की इंजील बाब नंबर 5 उसकी आयत नंबर 28, तो इसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तूने किसी पर बुरी निगाह कर ली, तो उसके साथ जो है दिल में जिना कर चुका। तो याद रहे कि अगर हम किसी लड़की को, किसी लड़के को, किसी माँ बहन बेटी को बुरी निगाह से देखते हैं, तो उसके साथ दिल में जिना कर चुके होते हैं, जिना के जिम्रे में आ जाते हैं, खुदा की नजर में हम जिनाकार हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हम खुदा के कलाम को पढ़ें, तो याद रहे कि जब हम यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 8 उसकी आयत नंबर 5 पढ़े, तो इसके अंदर हमें एक औरत मिलती है जो एन फेल जिना करते पकड़ी गई। तो तौरात में इसे तौरा भी कहते हैं, शरीयत की जो किताब है, इसके अंदर ये जिक्र है कि ऐसी औरत जो एन फेल जिना करते पकड़ी जाए, उसे जो है पत्थरों से संसार किया जाए। तो खुदा यीशु मसीह के पास एक औरत को लेकर आए थे। ठीक है, तो इसलिए याद रहे कि हम शरीयत के अंदर
جو زنا کرنے والے یا زنا کرنے والیاں ہیں ان کو پتھروں سے سنسار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا۔ جب ہم اناجیل کے اندر پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل باب نمبر 8 اس کی آیت نمبر 5 پڑھیں تو اس کے اندر خداوند یسوع مسیح نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم میں سے وہ اس سے پہلا پتھر مارے جس نے کوئی گناہ نہ کیا۔ تو ایک دم سے سب نے جب اپنی اپنی زندگی پر غور کیا، ٹھیک ہے، نگاہ کی، تو دیکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی راست باز نہیں ہے۔ سب جو ہے اپنی نظر کے جو ہے وہ ناپاک ہے، نظر ان کی ناپاک ہے اور ان کا بدن جو ہے وہ تاریک ہے اور اپنے پتھر چھوڑ کر چلے گئے۔ کوئی بھی کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ کوئی پتھر اٹھائے اور اسے مارے، کیونکہ یاد رہے اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا، لیکن دل میں جو ہے اس کے ساتھ زنا کر چکا، تو اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے جس نے گناہ نہیں کیا وہ اس سے پہلا پتھر مارے۔ تو ہم سب جو ہیں گناہ کے زمرے میں ہیں۔ میں اس سے بھی آگے آپ کو بتانا چاہوں گا، یاد رہے کہ بتھیرے ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اپنی بیوی کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں یا بیویاں شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اس صورت کے اندر وہ جو ہے خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی اگر بیوی خوبصورت نہیں ہے، اس شوہر کی، اس مرد کی، تو وہ اسے چھوڑ دیتا، اس سے خوش نہیں ہے اور کیا کرتا ہے، اس کے جیتے جی جو ہے دوسری سے شادی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے خدا کے کلام میں ہمیں جو ہے ان حوالوں سے پتہ لگتا ہے۔ جب ہم متی کی انجیل باب نمبر 19 اس کی آیت نمبر 9 پڑھے تو اس کے اندر یہ ذکر ہے، میں بلکہ اس کو پڑھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں۔ تو یہاں پہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوڑی ہوئی سے شادی کرے گا وہ بھی کیا کرے گا، زنا کرے گا، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے اور دوسری سے بیاہ کرے اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ تو اس لیے یاد رہے کہ ایسے لوگ بھی جو ہے گناہ کے زمرے میں آ جاتے ہیں، وہ بھی زنا کار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رہے کہ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ کو بہت زیادہ ایسے ڈرامے نظر آئیں گے، ایسی چھوٹی چھوٹی فلمیں جو بنائی گئی ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی کہ جن کا تعلق جو ہے بھابھیوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بھائی جو ہیں باہر کے ملک کام کرنے یا ویسے ایک ایک دو دو تین تین دن کے لیے اپنے جاب لائن میں گئے ہوتے ہیں یا سارا دن کام پر ہوتے ہیں، اور پیچھے سے جو ہے اسی کا بھائی اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے سمبند ہوتے ہیں اور اسی سے اس کے جو ہے ناجائز تعلق ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، یاد رہے کہ جو ڈرامے دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر جو ہے وہی اکثر لوگ جو ہے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو رشتوں کا اس وقت کوئی خیال نہیں رہتا۔ تو آئیے میں آپ کو احبار کی کتاب میں سے کچھ رشتوں کی بابت بتانا چاہوں گا جو بڑے پاک رشتے ہیں اور جو رشتے خدا کی طرف سے ہیں، اور جو ہم رشتوں کو ان پر نگاہ نہیں کر رہے، ان پر جو ہے غروز نہیں کر رہے، اور ہم جو دنیا کر رہی ہے دنیا کو دیکھ کر ہم بھی جو ہے وہی کر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی جو ہے ماں کا خیال نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، ماں کو ماں نہیں سمجھ رہا، بہن کو بہن نہیں سمجھ رہا، ہمسائی کی جو بیوی ہے، بیٹی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنا ماں اور بہن نہیں سمجھ رہا، اور اسی طرح ساس ہے، پھوپھی ہے، اور پھر خالہ ہے، سالی ہے، یہ رشتے ہیں سارے۔ تو
تو ہمیں ان پر ذرا غور کرنا ہے کہ یہ رشتے جو ہیں یہ اپنا خاص رشتے ہیں، اور ان پر جو ہے ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یاد رہے، جب ہم احبار باب نمبر 18 اس کی آیت نمبر 6 سے پڑھے تو لکھا ہے، تم میں سے کوئی اپنی کسی قریبی رشتہ دار کے پاس اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جائے۔ تو ہم نے پلان بنائے ہوتے ہیں، پہلے سے ہی ہم نے جو ہے یہ سوچا ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، میں خداوند ہوں، تو اپنی ماں کے بدن کو اپنی ماں کے بدن کو جو تیرے باپ کا بدن ہے بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنا فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایک جو ہے بات سننے کو ملی کہ ایک جو ہے ماں اپنے بچے کی اس نے شادی تو کروا دی، لیکن اس کو اس کی بیوی، اس کی ماں ہی اس کی جو ہے اس بیوی کے پاس جانے نہیں دے رہا، اس کی ماں ہی اس کو اسی کی اپنی بیوی کے پاس جانے نہیں دے رہی تھی۔ تو بیچ میں جب وجہ پتہ لگی تو وجہ یہ پتہ لگی کہ ماں جو ہے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ جو ہے اس کے غلط سمبند ہے، جو ہے ناجائز تعلق ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ہے زنا کرتی ہے۔ اور پھر اسی طرح لکھا ہے، کیونکہ وہ تیری ماں ہے تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنے باپ کی بیوی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کا بدن ہے۔ تو اپنی بہن کے بدن کو، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہو، چاہے وہ تیری ماں کی، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوئی ہو اور خواہ کہیں بے پردہ نہ کرنا۔ تو یاد رہے کہ یوٹیوب پہ مجھے ایک اور بھی بات کا پتہ لگا جو کہ یہاں تک یہ بات پولیس والوں تک بھی، تھانے پولیس والوں تک بھی پہنچی کہ ایک بھائی اور ایک بہن جو ہیں وہ آپس میں ہر روز زنا کرتے تھے، لیکن ایک دن وہ پکڑے گئے۔ تو یاد رہے کہ اس پر بھی ہمیں جو ہے خیال کرنا ہے کہ جو بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، وہ خون ہے اور وہ باپ ماں کی اولاد ہے، اور وہ جو ہے دونوں ہی ایک خون کی اولاد ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنی بہن کے بدن کو بے پردہ نہیں کرنا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، لیکن تو اپنی پوتی یا نواسی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ ان کا بدن تو تیرا ہی بدن ہے۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ تیرے باپ کی بیوی کی بیٹی ہو جو تیرے باپ سے پیدا ہوئی تیری بہن ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ تو جب ہم کسی کو بھی رشتوں میں خوبصورت جو ہے دیکھتے ہیں، ینگ لڑکے دیکھتے ہیں، خوبصورت دیکھتے ہیں اور باڈی بلڈر دیکھتے ہیں، تو خصوصاً جو عورتیں ہیں ان کی نگاہیں گندی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ پھوپھی کی بابت بات ہوئی ہے، یا پھوپھی بہت جو ہے وہ ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، تو ہم اس پر فدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ لکھا ہے، تو اپنی پھوپھی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتہ دار ہے۔ یہ ہے جی رشتہ۔ تو اپنی خالہ کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا کیونکہ وہ تیری ماں کی قریبی رشتہ دار ہے، اور تو اپنے باپ کے بھائی کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، باپ کے بھائی کو بدن کو بے پردہ نہ کرنا یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے، یعنی کہ چاچا کی جو بیوی ہے وہ چچی لگتی ہے، جسے ہم چاچی بھی کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو چچی ہے وہ جو ہے باپ کے بھائی کی بیوی ہے، اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ بہت سارے جو سسر ہیں وہ اپنی بہو کے ساتھ جو ہے غلط تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ تو انڈیا میں جو ہے جو ڈرامے بن کر آ رہے ہیں وہ یہی بن کر آ رہے ہیں۔ بابی کا رول بڑا اس میں دکھایا جاتا ہے، دیور کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز سمبند کا اور جو ہے ناجائز تعلق جو ہوتے ہیں، اور زنا کے زمرے میں جو ان کی لائف آتی ہے۔ تو یاد رہے کہ ایسا دیکھنے کو ملتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے کہ بہو کے ساتھ ہی سسر کے جو ہیں غلط تعلق جو ہے وہ بن جاتے ہیں،
اور وہ زنا کرتے ہیں چھپ کے، تو لکھا کیونکہ وہ تیرے باپ، وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، کیونکہ وہ کیا ہے جی، تیرے بیٹے کی بیوی ہے، تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کو بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کوئی بھی عورت ہو اور اس کی بیٹی تک جو ہے اس کو بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ اور پھر آخر میں لکھا ہے کہ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی شوکت نہ بنانا۔ میں نے ایک لڑکا دیکھا جس نے پہلی جو اپنا 2 بہنیں تھی اس میں سے ایک اس کی بیوی ہوئی، اور سالی کو بھی جو ہے اس نے جو ہے بیاہ کر کے رکھا ہوا تھا، تو شوکت تھی اس کی وہ، اور سالی ہی جو ہے اس نے جو ہے اس سے زنا کیا اور اس سے بھی اپنی بیوی بنا لیا۔ دو جو ہیں اس نے بیویاں بنا لی، یعنی کہ 2 بہنوں کو ہی بیویاں بنا کر رکھا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ تو یاد رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے ذرا میں خروج کی کتاب میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ 10 حکموں میں سے ایک اور حکم ہے، اور یہ جو ہے 9واں حکم ہے۔ اس میں جب ہم پڑھتے ہیں خروج باب نمبر 20 اس کی آیت نمبر جب ہم پڑھتے ہیں 17، لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ تو یہ 9واں 10واں حکم ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہیں کرنا۔ تو بہت بتھیرے جو ہیں وہ دیواریں پھلانگ کر جب ان کے شوہر چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے زنا کرتے ہیں، یعنی اپنی ہمسائی جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی۔ تو آئیے آخری حوالہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد جو ہے، بلکہ میں آپ کو 2 حوالے دینا چاہوں گا، نہایت ہی انٹرسٹنگ حوالہ ہے جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ حوالہ دے دوں، یعقوب کے عام خط میں سے باب نمبر 4 اس کی آیت نمبر 4 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر صاف یہ لکھا ہوا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پھر آگے لکھا ہے، پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ جب ہم جو خاص طور زنا کرنے والی ہیں، لکھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم دنیا سے دوستی رکھ لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرنے والیاں زنا جو ہے کرتی ہیں، تو اس وقت یہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو تو دوست بناتے ہیں مگر خدا کو دشمن بنا لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یاد رہے کہ ہم خدا سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، اور آخر میں جو زنا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ خاص پیغام ہے جی۔ امثال کی کتاب باب نمبر 6 اس کی جب ہم آیت نمبر پڑھتے ہیں، آیت نمبر 32 لکھا ہے، جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے۔ پنجابی جی کہتے ہیں انہوں نے کوئی عقل نہیں۔ ٹھیک ہے، جو کیا لکھا ہے، کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے، وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ہلاک نہ ہو، ہلاکت سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ زنا کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی عورت آپ کے سامنے سے گزر جائے، ایک نظر تو پڑتی ہی ہے، ٹھیک ہے،
لیکن بار بار اس پر نگاہ نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ ہم جو ہیں جب دیکھ لیتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، دل میں اس کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے زنا کے زمرے سے بچیں، زنا کے جو ہے اپنا زمرے سے باہر آئیں، ٹھیک ہے، زنا کرنا چھوڑیں تاکہ خدا کو پسند آئیں، اور خداوند یسوع مسیح جب آئے تو ہمیں فردوس اور نئے یروشلم میں داخل کرے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ ہم سب کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔